अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाय की प्याली में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुरैन तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर, आज का जो मेरा सवाल है वो बहुत संजीदा नौइयत का है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इस पे थोड़ी गौर व फ़िक्र करें कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। हम देखते हैं कि माशरे में जो एक इंतहा पसंदाना रवैये हैं वो बहुत तेज़ी से जो है वो रुझान पकड़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से परवान भी चढ़ रहे हैं। तो ये जो सूरत हाल है, पिछले दिनों भी हमने देखा कि कुछ सूरत हाल हमारे सामने ऐसी आई। तो ये जो सूरत हाल है, इसकी रोकथाम के लिए या इसके ख़ात्मे के लिए जो हमारे तालीमी इदारे हैं वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं? मेरा ख़्याल है तालीमी इदारे ही किरदार अदा कर सकते हैं और उनको अदा करना चाहिए। अब उन्हें क्या किरदार अदा करना चाहिए? देखिए, अब मैं यहाँ अगर ये कहूँ कि उन्हें इस मौजू पर सेमिनार्स करने चाहिए, उन्हें इस मौजू के हवाले से रैलियाँ निकालनी चाहिए, उन्हें मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाके तो लोगों को आगाही देनी चाहिए, मैं ऐसा कोई कदम तजवीज़ नहीं करूँगा। आपने अमूमन एक बात देखी होगी, डॉक्टर्स जो है वो जब उनके पास कोई मरीज़ जाता है तो बाज़ औक़ात वो दवाई तजवीज़ करने के बजाय वो कहते हैं आप इसका माहौल बदलें, आप इसे किसी ठंडे इलाके में ले जाएं, आप इसे इस जो मौजूदा जिस माहौल में ये एग्जिस्ट कर रहा है इसे इस माहौल से निकालें। इसका मतलब ये हुआ कि मर्ज़ जो है वो वजूद के अंदर नहीं है, वो वजूद के बाहर है। बिल्कुल। देखिए हुरैन, मैं ये समझता हूँ कि तालीमी इदारों में अब एक ऐसी फ़ज़ा तश्कील पानी चाहिए कि ये चीज़ें ख़ुद ब ख़ुद ख़त्म हो जाएं। हमने बहुत सेमिनार कर लिए, बहुत रैलियाँ निकाल ली, बहुत ज़्यादा नसीहतों वाले काम और वाज़ो नसीहत ये बहुत हो गई। अब हमें कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि ये फ़ज़ा बदले। एक तो मैंने पिछले दिनों एक लुग़त पे काम किया था, उर्दू की समाजी लुग़त, वो किताब भी शाये हुई थी जी। मैंने ये महसूस किया है कि बहुत सारे मसाइल हमारी ज़ुबान के अंदर हैं। हम चूँकि वो लफ्ज़ रोज़ बोलते हैं तो इस वजह से वो चूँकि रोज़मर्रा हमारी ज़ुबान के अंदर दाखिल हो गए हैं तो वो हमारे दिमाग पर भी असरानंदाज होते हैं। लिहाजा जो एक मौजूद फ़ज़ा है इसमें किसी नौइयत की तब्दीली नहीं आ पाती। मैं समझता हूँ दो कदम उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो ये है कि तालीमी इदारों में एक ऐसी फ़ज़ा तश्कील पाए कि हम ये चीज़ें हमारी तरजीह में ना रहें। यानी मसलन आप देखिए कि हमारे तालीमी इदारों में जो तफरीह की सरगर्मियाँ थीं, जो आर्ट की सरगर्मियाँ थीं, वो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो गए। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर आप तालीमी इदारों में तालिब इल्मों को एक सेहतमंद माहौल दें, आप उन्हें आर्ट की सरगर्मियों की तरफ ले आएँ, आप उन्हें तफरीह की सरगर्मियों की तरफ ले कर आएँ। ये जो आप देखें ना कि स्कूल के ज़माने से लेकर यूनिवर्सिटी ज़माने तक तालिब इल्म को महज पढ़ने पढ़ाने पे आपने लगा दिया है, तो उसकी जो समाजी ज़िंदगी है वो ख़त्म हो गई है। वो अपने तौर से तो आर्ट की तलाश कर लेता है किसी न किसी ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से, कहीं बाहर किसी होटल में, किसी पार्क में। अच्छा, अब ये जो चीज़ें हैं ये वो अपनी मर्ज़ी से करता है। जब वो अपनी मर्ज़ी से करता है तो उसके अंदर कहीं गलती का, गुमराही का पहलू आ सकता है। लेकिन जब आप उससे तालीमी इदारे के अंदर ये एनवायरनमेंट देंगे तो एक साफ़ सुथरा माहौल उसको दस्तयाब होगा। तो मैं समझता हूँ कि अब वो वाज़ व नसीहत वाले सरगर्मियाँ जो है मैं बतौर उस्ताद तजवीज़ नहीं करना चाहता, ना करूँगा। बहुत हो गई वाज़ व नसीहत, बल्कि मैं तो नौजवानों को देखता हूँ वो अब वाज़ व नसीहत से इरिटेट होते हैं। दूसरी बात जो मैंने कही है कि हमारी जो मखसूस डिक्शन है, वो मखसूस डिक्शन में हमने कुछ मजहबी नौइयत के हसास लफ्ज़ जो है वो नौजवानों को दे दिए हैं। अब वो हसास लफ्ज़ जो है वो मुसलसल बोले जाते हैं। मैं उन हसास लफ्ज़ों को यहाँ दोहराना नहीं चाहता, ज़ाहिर है उसके अंदर भी एक हसासियत है, लेकिन मजहबी हसासियत के तहत हमने जो चंद अल्फाज
نوجوانوں کو بلکہ پورے معاشرے کو دے دی ہیں۔ اب وہ نوجوان ان لفظوں کو دہراتے رہتے ہیں، ان لفظوں کو پڑھتے رہتے ہیں، وہ ٹیلی ویژن دیکھیں، ریڈیو سنیں تب بھی انہیں وہ لفظ سنائی دیتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ جائیں تب بھی انہیں وہ لفظ سنائی دیتے ہیں۔ تو جب آپ مسلسل ان لفظوں کی تکرار کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہمارے ذہن پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ہمیں ان مخصوص نوعیت کے لفظوں سے باہر آنا ہوگا، ان لفظوں کے ہمیں کوئی متبادل لفظ دینے ہوں گے، جیسے ایک نیریٹو ہوتا ہے نا، اور اس کا ایک کاؤنٹر نیریٹو ہوتا ہے۔ ہمیں کچھ مخصوص طرح کے الفاظ سے اپنی جان چھڑانی ہوگی۔ اور دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی ہے نا تعلیمی ادارے، تو آپ نے یہ نہیں واضح کیا کہ میں کن تعلیمی اداروں کی بات کر رہی ہوں۔ دیکھیں تعلیمی ادارہ تو اسکول بھی ہے، تعلیمی ادارہ کالج بھی ہے، تعلیمی ادارہ یونیورسٹی بھی ہے۔ اچھا اب یہ تو وہ سیٹ اپ ہے نا جس کو ہم دنیا کی تعلیم کہتے ہیں۔ بہت معذرت خواہ ہوں، ہمارے ہاں یہ جو دین اور دنیا کی تعلیم کا فرق بتا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ دینی مدرسہ، میں کہتا ہوں کیا مدرسہ دینی ہے تو کیا یونیورسٹی غیر دینی ہو گئی ہے؟ یعنی ہمیں لفظوں پر اس طرح بھی غور کرنا چاہیے۔ بھئی مدرسہ ہے، وہاں درس دیا جاتا ہے، یہ بات کافی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کہتے ہیں دینی مدرسہ تو اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جیسے اس ملک میں کوئی ایسے مدارس بھی ہیں جو غیر دینی ہیں۔ تو ایک تو علم کی فضا کو آپ اس طرح ٹکڑوں میں تقسیم نہ کریں، آپ علم کی فضا کو کشادہ رکھیں۔ تو جب آپ نے یہ کہا کہ تعلیمی اداروں کو کیا ادا کرنا چاہیے کردار، تو میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیوں اور کالجز کے ساتھ ساتھ ہمارے جو مدارس ہیں، میں جان بوجھ کے اب ان کو دینی مدارس نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے، وہاں ظاہر دینی کی خدمت ہوتی ہے، میں اس لیے ان کو دینی مدارس نہیں کہہ رہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیاں بھی دینی مدارس ہیں، یہاں بھی کوئی غیر دینی سرگرمیاں جو ہے وہ نہیں ہوتی ہیں۔ تو ان مدارس میں جو ایک خاص طرح کی فضا ہے، اب اگرچہ بہت سارے مدارس میں خود جو اداروں کے محتمم ہیں ان کو یہ محسوس ہو گیا ہے کہ ایک مخصوص طرح کی تعلیم دینے کے بجائے ہمیں اب کشادہ فضا کی طرف جانا چاہیے۔ اچھا دیکھیں حرین، یہ واقعے جب بھی ہوتے ہیں، مثلا جیسے ابھی تازہ واقعہ جڑاں کا ہوا ہے، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جب ایک واقعہ ہو جاتا ہے تو پورا معاشرہ بلا تمیز رنگ و نسل، بلا تمیز مذہب و ملت، بلا تمیز عمر کے، ہر بندہ اس کی مذمت کر رہا ہے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اگر ہر بندہ مذمت کر رہا ہے تو یہ واقعہ ہوا کیوں ہے؟ بالکل ٹھیک ہے نا، اب اگر ہر بندہ اس کی مذمت کر رہا ہے تو کوئی تو ایسے افراد ہو نا جو آئیں سامنے اور وہ کہیں کہ نہیں یہ واقعہ ٹھیک ہوا ہے۔ کوئی بھی نہیں کہہ رہا، اس لیے نہیں کہ خوف سے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی مخصوص ذہنیت موجود ہے، اور وہ مخصوص ذہنیت کہیں اور سے نہیں ہے، وہ بھی ہمارے اپنے اندر سے ہے۔ بالکل تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیمی اداروں خصوصاً جو مدارس کی فضا ہے اس میں اب ایک ایسی فضا تشکیل پانی چاہیے کہ طالب علموں کو مخصوص طرح کا جو ایک مسلکی نوعیت کا یا مذہبی حساس نوعیت کی جو تعلیمات ہوتی ہیں وہ دینے کے بجائے انہیں کشادہ علمی فضا کی طرف لایا جائے۔ مجھے یہ دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ اب مدارس کے طلبہ جو ہے وہ بھی یونیورسٹیوں کا رخ کرنے لگے ہیں، وہ بھی یونیورسٹیوں میں آ کے پڑھتے ہیں۔ میرے بہت سارے شاگرد ایسے ہیں کہ جن کی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ مدرسے سے ہے اور اب وہ یہاں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں۔ میں ایسے اداروں کے محتمم ہیں، ان کو میں جانتا ہوں، وہ بھی یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ان کو محض ہم مسجدوں کے امام بنا کر یا ان کو مؤذن بنا کر یا مخصوص طرح کے واعظ سکھا کر ہم ان کو عملی زندگی میں ہم ایک معذور کردار دے رہے ہیں، انہیں ہمیں فعال کردار دینا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی انوائرمنٹ بدلنی ہے۔ ہمارا جو مرض ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے، ہمارا مرض کہاں پر ہے؟ باہر ہے۔ کہ آپ سڑک پہ نکلتے ہیں تو آپ کو ایک مخصوص طرح کا فلیکس نظر آتا ہے، آپ کو ایک مخصوص طرح کا بینر نظر آتا ہے، آپ ٹیلی ویژن کھولتے ہیں آپ کو ایک مخصوص طرح کی زبان سنائی دیتی ہے، آپ کوئی کتاب کھولتے ہیں آپ کو مخصوص طرح کی زبان پڑھنے کو ملتی ہے۔ ہمہ وقت جو ہے ہم ان لفظوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، ہمیں ان لفظوں سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ جب تک کہ ہم ان لفظوں کا استعمال کرتے رہیں گے وہ لفظ
ہماری ذہنی تشکیل کرتے رہیں گے، اور ہماری ذہنی تشکیل اگر کرتے رہیں گے تو پھر ایسے واقعے بھی ہوتے رہیں گے اور ہم ان کے مذمت بھی کرتے رہیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری فضا میں تعلیمی ادارے ایک بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن تعلیمی اداروں میں پھر کہوں گا کہ اب وعظ اور سیمینار اور ورکشاپیں اور خطبات کرنے کے بجائے انوائرمنٹ بدلیے۔ آپ نوجوانوں کو ایک صحت مند فضا دیجیے، مخصوص طرح کے جو لفظیات ہیں ان سے جان چھڑائیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت قریب ہے کہ ہم ایک پرامن دھرتی کے لوگ ہوں گے۔ ویسے تو ہماری سوچیں پرامن ہیں، لیکن سوچ کو پرامن رکھنا اور چیز ہوتی ہے، عملی طور پر پرامن رہنا اور چیز ہوتی ہے۔ میں آپ کے لیے، آپ سے میری مراد یہ ہے کہ جو ہماری آئندہ نسلیں ہیں ان کے لیے میں دعا گو ہوں کہ وہ ایک پرامن فضا میں جو ہے اپنی عملی اور فعال زندگی شروع کریں۔ آمین سر، آمین۔ بہت خوب سر، آپ نے بڑے عمدہ طریقے سے جو ہے وہ میرے سوال کا جواب دیا، اور جو ہمارے معاشرے کے جو چھوٹے چھوٹے رویے ہیں جن کی وجہ سے زیادہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے ان پہ آپ نے بہت اچھے سے روشنی ڈالی ہے۔ ناظرین، ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب یعنی تخلیق کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے سلطان ناصر کے حوالے سے۔ آپ ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھتے ہیں، سول سروس میں ہیں، اردو شاعری بالخصوص نظم جو ہے وہ ان کا خاص میدان ہے۔ آپ کا نظموں کا جو پہلا مجموعہ ہے وہ شائع ہو چکا ہے کہیں نہیں کے عنوان سے۔ تو سر آج ان کی تخلیق کا کون سا حصہ ہمیں عطا کرنے والے ہیں؟ آج ان کے اس مجموعے کہیں نہیں سے میں نے ایک نظم منتخب کی ہے، تو وہ اپنے سامعین کی نظر کرتے ہیں۔ یہ نظم سماعت کا سارا خزینہ اس عنوان سے ہے۔ تمہاری ہنسی گونجتی ہے، تمہاری ہنسی گونجتی ہے تو یاد آنے لگتی ہے دادا کی کچی حویلی۔ واہ واہ واہ۔ تو یاد آنے لگتی ہے دادا کی کچی حویلی، جو بارش کے پانی سے بھرتی تو بوندوں کے رم جھم سے چھم چھم چھلکتی، تمہاری ہنسی گونجتی ہے۔ واہ، بہت خوب۔ تمہاری ہنسی گونجتی ہے تو یاد آنے لگتا ہے اماں کا بیڑھا، واہ۔ تو یاد آنے لگتا ہے اماں کا بیڑھا، جہاں کوئلوں کمریوں کی صفیروں سے سیف الملوکی زمانوں کے ستھرے سجیلے چہکتے ہوئے گیت مل کر سماعت میں رس گھولتے ہیں۔ واہ واہ، بہت خوب، کیا کہنے۔ تمہاری ہنسی گونجتی ہے تو یاد آنے لگتا ہے گیلان کا سب صاحب، واہ۔ جہاں ایک شب سرد جھونکوں سے لے کر غضبناک موجوں کی آہٹ تلک ہر صدا دوستی کے نیستاں سے اٹھتی ہوئی نالے نئے تھی گویا۔ واہ، بہت خوب۔ تمہاری ہنسی گونجتی ہے تو یاد آنے لگتا ہے رندوں کی محفل، جہاں قلقلے میں ہی مطرب تھی اور ساز تھی اور زخمہ اسی کی نوائے عجب پر ہر ایک روح تھی رقص فرما۔ واہ۔ تمہاری ہنسی گونجتی ہے تو یاد آنے لگتا ہے دل کی صدائے شکستن چھنا چھن۔ واہ، تمہاری کیا کہنے۔ ہنسی گونجتی ہے بہت خوب۔ تو جیسے طلوع ازل سے غروب ابد تک کی ساری صدائیں نوائیں، ہر ایک زمزمہ سب ندائیں، غرض کے سماعت کا سارا خزینہ فقط ایک نقطے میں سمٹا ہوا ہے۔ واہ واہ واہ۔ غرض کے سماعت کا سارا خزینہ فقط ایک نقطے میں سمٹا ہوا ہے۔ بہت خوب۔ غرض کے سماعت کا سارا خزینہ فقط ایک نقطے میں سمٹا ہوا، گدگداتا ہے ایسے کہ خواہش مچل جاتی ہے، دل بہل جاتا ہے۔ واہ، بہت خوب سے بڑی عمدہ نظم آپ نے عطا کی۔ ناظرین، پروگرام کے آخری حصے کی جانب یعنی کتاب کے تعارف کی جانب چلتے ہیں۔ تو سر آج تعارف کے لیے کون سی کتاب پیش کریں گے؟ آج کی کتاب بھی بہت منفرد ہے، اردو شاعری میں واقعہ معراج۔ یہ مصنفہ ہیں ڈاکٹر طاہرہ انعام، اور یہ بنیادی طور پر ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے۔ واقعہ معراج ظاہر ہے کہ ہماری جو مذہبی تاریخ ہے اور روحانی تاریخ ہے اس میں اس کی بڑی ایک اہمیت ہے۔ قرآن کے حوالے سے تو ایک واقعہ اسرا ہم اسے کہیں گے، لیکن اس وقت جو مقبول لفظ ہے وہ واقعہ معراج ہے۔ تو ایک جائزہ لیا گیا ہے کہ اردو شاعری میں واقعہ معراج کو کس کس طرح شعراء نے تخلیقی انداز میں دیکھا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک یوں سمجھیے کہ ہماری روحانی تاریخ کا ایک ایسا سنگ میل ہے کہ جس سے ہم ایک جذب کا سبق سیکھتے ہیں،
ہم سیکھتے ہیں کہ ہمارے رسول کریم کو اللہ تعالیٰ نے کیا مرتبہ عطا کیا، اور اس کے علاوہ ایک چیز جو کہ سائنٹیفکلی جو ایک وقت کا تصور ہے، یعنی وقت کا جو ایک ریاضیاتی تصور ہمارے سامنے ہے نا، کہ یہ صبح ہے، یہ شام ہے، بالکل یہ فلاں سال ہے، یہ اتنی صدیاں ہیں، تو وہاں آ کر وقت جو ہے وہ ایک نئے زاویے سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ وہ جو اقبال کا شعر ہے کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ ایک محض واقعہ نہیں ہے، بالکل تو اس واقعے سے ہمارے شعراء نے کیا کیا اثرات قبول کیے، اس واقعے سے شعراء نے کیا کیا مضامین پیدا کیے، اور اس واقعے کے تناظر میں انہوں نے اپنی شاعری کی فکری تشکیل کن کن زاویوں سے کی۔ تو یہ کتاب بہت عمدہ ہے۔ اگر ہم اس کے مندرجات کی طرف دیکھیں تو پہلا باب تو خالصتاً جو واقع معراج کی دینی جہاد ہے اس پر ہے، اس کا جو لغوی مفہوم ہے، اصطلاحی مفہوم ہے، اور جو اس کے ماخذ ہیں وہ کیا کیا ہیں، اس پر ایک تفصیلی بحث ہے۔ اس کے بعد اردو شاعری میں روایت معراج، تو یہ دکنی شاعری سے لے کر تو عصر حاضر تک شعراء نے کس کس طرح اس واقعے کو اپنی نظموں میں، اپنی غزلوں میں جو ہے وہ برتا ہے۔ مثلاً خواجہ میر درد کا شعر ہے کہ باوجود کہ پرو بال نہ تھے آدم کے، وہاں پہنچا کہ فرشتے کا بھی مقدور نہ تھا۔ اچھا اب دیکھیں نا، اس شعر میں معراج کی جانب ایک اشارہ ہے، اور ظاہر ہے کہ جو بشریت کی جو معراج بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہنچ جاتا ہے کہ جہاں فرشتہ نہیں پہنچ سکتا، وہاں فرشتے کی بھی پر جلتے ہیں۔ تو اس طرح ہم آگے چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ واقع معراج بطور شعری استعارہ، یہ تیسرا باب ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ واقع معراج محض ایک واقعہ نہیں ہے، بالکل تو شاعری کے اندر اس کی استعاراتی حیثیت کیسے کیسے آئی ہے، اس کو بطور تشبیہ شعراء نے کیسے استعمال کیا ہے۔ اسی طرح باب چہارم جدید اردو نعت اور معراج النبی، ظاہر ہے کہ شاعری میں اس واقعے کا سب سے زیادہ ذکر جو ہے وہ ہماری جس صنف میں آیا ہے وہ نعت ہے، تو نعت کے لیے ایک الگ انہوں نے باب جو ہے وہ مختص کیا ہے۔ اسی طرح باب پنجم ہے معراجیہ شاعری کا مجموعی جائزہ۔ اچھا، معراجیہ شاعری سے مراد یہ ہے کہ اردو شاعری میں نعت کے حوالے سے ایک خاص صنف ہوتی ہے کہ ہم اسے معراج نامے کہتے ہیں، تو ان میں اس کا کس طرح ذکر آیا ہے یا اس واقعے کو کس زاویے سے دیکھا گیا ہے۔ تو اردو شاعری میں واقع معراج ڈاکٹر طاہرہ انعام کی یہ کتاب ہے۔ اس پہلو سے ہمارے جن سامعین کو، ناظرین کو دلچسپی ہے کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اردو شاعری میں معراج کا واقعہ شعراء نے کس طرح برتا ہے، کس طرح اس کو دیکھا ہے، تو وہ اس کتاب کو لازماً پڑھیں۔ بہت خوب سر، ہمیشہ کی طرح منفرد اور اہم کتاب کا تعارف آج آپ نے پیش کیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، نئے موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان حورین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔